मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू ला तातीना अस्साअह क़ुल बला वरब्बी लतातियन्नकुम आलिमिल ग़ैब ला यअज़ुबु अन्हु मिस्क़ालु ज़र्रतिन फ़िस्समावाति वला फ़िल अर्दि वला असग़रु मिन ज़ालिक वला अकबरु इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन लियजज़िय अल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात उलाइक लहुम मग़फ़िरतुन वरिज़्क़ुन करीम वल्लज़ीना सअव फ़ी आयातिना मुआजिज़ीन उलाइक लहुम अज़ाबुम मिन रिज्ज़िन अलीम। सदक़ल्लाहु व मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत ही रहम वाला है। और मुनकिर लोग कहते हैं कि हम पर क़यामत नहीं आएगी। आप कह दीजिए, कह दो क्यों नहीं, कसम मेरे रब की जो आलिमुल गैब है तुम पर जरूर आएगी। उससे कोई चीज जर्रा बराबर भी पोशीदा नहीं है आसमानों में और ना जमीन में, और ना छोटी उससे और ना बड़ी, मगर रोशन किताब में मरकूम है। इसलिए कि ताकि बदला दे ईमान वालों को और भले काम करने वालों को। वो लोग जो हैं उनके लिए माफी है और इज्जत की रोजी है। जो लोग दौड़े हमारी आयतों के हराने को, यही लोग हैं कि उनके लिए बला का अजाब है दर्दनाक। अल्हम्दुलिल्लाह, आप हजरात अल्लाह के फजल और करम से अल्लाह का मुकद्दस और पाकीज़ा कलाम सुन रहे हैं। अल्लाह के पाक कलाम की सूरे सबा की आयत नंबर 3 और 4 और 5, 3 आयतें आप हजरात के सामने तिलावत की गई है। इससे पहले दर्स में और सबक में परवरदिगार आलम की सिफात कमालिया और खूबियों का बयान था कि दुनिया में भी उसी की तारीफ है और आखिरत में भी उसी की तारीफ है। वो खबर भी रखता है हिकमतों से और हकीम भी है। और वो ज़ात है जो जानता है जमीन के अंदर की चीजों को, जो अंदर जा रहा है जमीन के उसको भी जानता है, और जो निकल रहा है घास पौधों की शक्ल में, गन्ने पेड़ की शक्ल में, उसको भी जानता है। आसमान से जो उतरता है उसको भी जानता है, और आसमान की तरफ जो चढ़ता है उसको भी जानता है। वो रहीम भी है और गफूर भी। आज के सबक में ये बात इरशाद फरमाई कि मुशरिकीन, काफिरीन, मुनकिरीन जो क़यामत को नहीं मानते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और परवरदिगार आलम ने आज के सबक में सबसे पहले ये बात बताई कि आज कोई इंसान माने या ना माने क़यामत आएगी। और क़यामत का इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी पैगंबर को, किसी वली को, किसी कुतुब को और किसी फरिश्तों को नहीं दिया है।
اور یہ بات ارشاد فرمائی اللہ رب العزت نے کہ اگر نبی کو قیامت کا علم نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں سمجھنا کہ قیامت نہیں آئے گی۔ علم نہ ہونا اور بات ہے، اور کسی کام کا واقع ہونا یہ الگ بات ہے۔ ہمیں کوئی چیز معلوم نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں معلوم نہیں تو وہ چیز ہے ہی نہیں، وہ واقعی نہیں ہے۔ ایسے ہی پیغمبروں کو قیامت کا علم اللہ رب العزت نے نہیں دیا ہے، لیکن کافرین کو، جو کافر لوگ ہیں، مشرک لوگ ہیں، انہیں دھوکہ یہ لگ گیا کہ پیغمبروں کو علم نہ دینا اس بات کی علامت ہے کہ قیامت نہیں آئے۔ ایک تو یہ دھوکہ ان کو لگا ہے، دوسرا دھوکہ یہ لگا ہے انہیں قیامت کے نہ ہونے پر انہوں نے جو کہا ہے کہ قیامت نہیں آئے گی، ایک اس وجہ سے نہیں آئے گی، انہوں نے اس لیے کہا ہے کہ جب انسان مٹی ہو جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اس کے ذرات منتشر ہو جائیں گے، ہوا اس کے ذرات کو اڑا کر کہیں سے کہیں ڈال دے گی، تو کیسے اللہ رب العزت ان ذرات کو، اور ایک دوسرے کے ذرات ایک جگہ ملے ہوئے پڑے ہوئے ہیں مٹی قبرستان میں یا کہیں بھی، جو انسان مر چکے ہیں ان کے ذرات ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے پڑے ہوئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ کیسے ان کو جدا کرے گا اور کیسے ان کو پھر سے شکل دے گا۔ اس لیے وہ اس بات کے منکر ہے کہ قیامت نہیں آئے گی اور مرنے کے بعد زندہ نہیں ہوا جائے گا۔ اسی کو کلام پاک کے آج کے سبق میں فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہنے لگے کافر لوگ، منکر لوگ، لَا تَأْتِينَ السَّاعَةُ، ساعہ کے معنی آتے ہیں قیامت کے، کہ ہم پر نہیں آئے گی قیامت، یوں کہہ رہے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ اللہ رب العزت نے جواب دیا، قُلْ بَلَىٰ، اے میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کیوں نہیں آئے گی قیامت۔ لَتَأْتِيَنَّ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ، کہہ دو کیوں نہیں، قسم میرے رب کی تم پر ضرور بھی ضرور آئے گی، اس عالم الغیب کی، یعنی عالم الغیب جو اللہ رب العزت ہے، اس کی قسم اللہ رب العزت نے 2 مرتبہ تاکیدن کھائی ہے کہ قسم ہے میرے رب کی، ضرور بھی ضرور قیامت تو کافروں پر ہی آئے گی، ایمان والوں پر، مسلمانوں پر قیامت نہیں آئے گی۔ قیامت آئے گی کافروں پر، مشکل انہیں آئے گی، پریشانی انہیں ہوگی، عذابات کے اندر ان کو گھیرا جائے گا۔ اس لیے فرمایا، اور عالم الغیب کہہ کر اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قیامت کا علم ہو، یہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب انسان ریزہ ریزہ ہو جائے گا، مٹی ہو جائے گا، تو ریزہ ریزہ ہو جائے، مٹی ہو جائے، منتشر ہو جائے، اللہ رب العزت تو اتنا علم غیب جانتے ہیں کہ جس کے ذرات جہاں کہیں پڑے ہوئے ہیں اس کو جانتا ہے، زمین کے اندر کی تہ کی چیزوں کو جانتا ہے، آسمانوں کے اندر کی چیزوں کو جانتا ہے، کل کیا ہونے والا ہے اس کی خبر ہے، ہو چکا کیا ہے وہ اس کی خبر ہے۔ تو جو ذات غیب کو جانتی ہو، وہ ذات انسان کی مٹی ہو جانے کے بعد ذرات کو بھی جانتی، چاہے وہ کہیں چلا جائے، چاہے اس کو جلا دیا جائے، دبا دیا جائے، اڑا دیا جائے،
اللہ کو سب معلوم، وہ عالم الغیب ہے۔ فرمایا لا یعزب عنہ، جواب دیا جا رہا ہے اس کا، لا یعزب عنہ، پوشیدہ نہیں ہے اس سے، مثقال ذرہ، ایک ذرہ برابر، ایک ذرہ جسے کہتے ہیں اس کے برابر بھی اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ مٹی کے ذرات کو جانتا ہے، درختوں کے پتوں کی گنتی جانتا ہے، زمین کے اندر کی تہ کی چیزوں کو جانتا ہے، سمندر کی چیزوں کو جانتا ہے، آخرت جیسے دنیا کی چیزوں کو جانتا ہے آخرت کی چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ فی السماوات، آسمانوں میں، ولا فی الارض، اور نہ زمین میں کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، کوئی چیز اس سے ڈھکی ہوئی چھپی ہوئی نہیں ہے، اس کے سامنے سب چیزیں۔ ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین، ذرے برابر سے کوئی چیز اور بھی چھوٹی ہو یا اس سے بڑی ہو، ذرے سے اور بھی چھوٹی یا ذرے سے بہت بڑی، سب کتاب کھلی کتاب میں، لوح محفوظ میں اللہ رب العزت نے لکھ رکھا ہے۔ جو ذرات آسمانوں میں، زمین میں جو چیز میٹیریل آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ سب کچھ لوح محفوظ کے اندر اللہ رب العزت نے لکھ رکھا ہے، تو وہ جانتا بھی ہے اور لکھ بھی رکھا ہے۔ تو جو چیز اللہ رب العزت نے لکھوا رکھی ہو وہ کیسے اس سے غائب ہو سکتی ہے اور کیسے اس سے چھپ سکتی ہے؟ وہ تو سب اس کے سامنے ہے۔ عالم الغیب کی قسم، جس کے علم محیط سے آسمان زمین کی کوئی ذرہ یا ذرے سے چھوٹی بڑی کوئی چیز بھی غائب نہیں ہے۔ شاید اسی لیے فرمایا کہ قیامت کے وقت کی تعین ہم نہیں کر سکتے ہیں، اس کا علم اسی کو ہے جس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ ہم کو جتنی خبر دی گئی بلا کم و کاست پہنچا دی، اور اس کا جواب بھی ہو گیا جو کہتے تھے اذا ضللنا فی الارض، یعنی جب ہمارے ذرات منتشر ہو کر مٹی میں مل گئے پھر کیسے دوبارہ اکٹھے کیے جائیں گے، تو بتلا دیا کوئی ذرہ اس کے علم سے غائب نہیں۔ زمین اور آسمان پر اسی کا قبضہ ہے، اسی کا بس چلتا ہے۔ کیا مشکل ہے تمہارے منتشی؟ جب زمین کے اوپر اس کا قبضہ ہے، اس کا حکم چلتا ہے، تو زمین کو ایک بار حکم کرے گا لے یا فلا انسان کو اٹھا کر کے، زمین سارے ذرات کو ایک جگہ کر دے گی۔ جس نام کا آدمی ہوگا، عبداللہ نام کا آدمی ہو یا جس نام کا بھی آدمی ہو، زمین کو اللہ رب العزت ایک حکم کریں گے، چاہے کہیں بھی پڑے ہوئے ذرات ہیں اسے وہیں سے اٹھا کر کے سب وہیں سے آئیں گے اٹھ کر کے اور ایک جگہ جڑ جائیں گے اور انسان بن کر کھڑا ہو جائے گا۔ تو یہ فرمایا اللہ رب العزت نے ایک دم اکٹھا کر دے گا۔ ہر چیز اللہ کے علم کے مطابق ثبت ہے۔ آگے فرمایا لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قیامت اس لیے آئے گی تاکہ اللہ رب العزت قیامت آنے میں ایمان والوں کو بدلہ دے جنت کا، ان کو جنت دے، ان کو آرام دے، عزت کی روزی دے۔ اس لیے قیامت آئے گی کہ ایمان والوں نے جو نماز پڑھ کر کے، روزے رکھ کر کے، اللہ کے حکموں پر چل کر کے جو محنت کی ہے، جو مشقت اٹھائی ہے، جو کوششیں کی ہے، جو قربانیاں دی ہے، ان قربانیوں کے نتیجے میں، محنت اور کوشش کے نتیجے میں، ان عمل کے ذریعے اللہ رب العزت ان کو راحت دینا چاہتے ہیں، اور راحت وہ ملے گی قیامت کے بعد۔ اس لیے قیامت آئے گی۔ قیامت کیوں آئے گی اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات،
اس لیے قیامت آئے گی تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، جنہوں نے کلمہ پڑھا اور کلمے کے مطابق وعملوا الصالحات نیک عمل کیے۔ صرف کلمہ پڑھ لینے پر فوراً نجات نہیں ہے۔ عمل صالحہ اللہ رب العزت نے بار بار بیان کیا ہے کہ جو ایمان لائے نیک عمل کیے۔ آج مسلمان ایمان والا ہے اپنے آپ کو، لیکن عمل صالح والا نہیں ہے۔ دین تو آ گیا لیکن دیندار ابھی تک نہیں بنا ہے۔ دین تو آ گیا ہے پاس میں، لیکن دیندار نہیں بنا۔ فرمایا اولئک لہم مغفرہ، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے، مشرک کو معاف نہیں فرمائیں گے، کافر کو معاف نہیں کریں گے، اللہ منافق کو اللہ معاف نہیں کریں گے۔ اولئک لہم مغفرہ، یہی لوگ ایمان والے لوگ، ان کے لیے معافی ہے۔ ورزق کریم، اور قیامت میں روزی کافروں کو منکروں کو نہیں ملے گی، بس یہی کھانا ہے ان کو، ہمیں یہاں بھی کھانا ہے اور قیامت کے بعد جنت میں بھی کھانا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ورزق، ہم معاف فرمائیں گے ایمان والوں کو، اور رزق کریم، اور عزت کی روزی دیں گے۔ تو اگر عزت کی روزی لینی ہے، اللہ سے معافی لینی ہے، تو ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی کرو، نیک عمل کرو، وہ چاہے تسبیح کے ذریعے ہو، قرآن کی تلاوت کے ذریعے ہو، نمازوں کے ذریعے ہو، وہ چاہے اپنے ماں باپ کی خدمت کے ذریعے ہو، بزرگوں کی تعظیم کے ذریعے ہو، علماء کی قدر کے ذریعے ہو، جس طریقے سے بھی نیک عمل ہو سکتے ہیں کرے، اللہ اس کو عزت کی روزی دیں گے۔ اور اس لیے قیامت آئے گی والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ جو دوڑتے ہیں ہماری آیتوں کے ہرانے میں، وہ لوگ جو ہماری آیتوں کے ہرانے میں دوڑتے ہیں، یعنی قیامت کا آنا اس لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو ان کی نیکی اور بدی کا پھل دیا جائے، حق تعالیٰ کی جملہ صفات کا کامل ظہور ہو۔ جو لوگ دوڑے ہیں ہماری آیتوں کے ہرانے کو، یعنی ہماری آیتوں کے ابطال اور لوگوں کو قولاً فعلاً ان سے روکنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ آج جو لوگوں کو، ایمان والوں کو پریشان کر رہے ہیں، ان کو روک رہے ہیں، اور اللہ کی آیتوں کا ابطال کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، قرآن کو جھوٹا بتاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ جو لوگ دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو قرآن کو نہیں مانتے، اللہ کی کتاب نہیں مانتے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر نہیں مانتے ہیں۔ تو ایسے لوگ قرآن کو نہ مان کر، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مان کر اللہ کو ہرانا چاہتے ہیں، اور اللہ کی ہار کہاں ہو سکتی ہے؟ اللہ تو جیت ہی جیت، اللہ کی تو، اللہ کے آیتوں کی بھی جیت ہی جیت ہے۔ اور یہ ہرا کر کے سوچتے ہیں کہ ہم ہاتھ نہیں آئیں گے، ہم ہاتھ نہیں آئیں گے، اور یوں نہیں پتا کہ موت جو ہے نا، چاہے مضبوط قلعوں میں اور زمین کی تہ میں گھس جائے، موت وہیں سے نکال کر لے آئے گی۔ موت تو اللہ کے حکم پر چلتی ہے نا۔ اسرائیل علیہ السلام جو موت کا فرشتہ ہے، وہ ہمارا فرما بردار ہے، اللہ کا فرما بردار ہے، اللہ کا فرما بردار ہے۔ کتنی طاقت ہے اس میں؟ بہت طاقت ہے۔ ایک بازو اس کا مشرق میں، ایک بازو مغرب میں، اتنا بڑا فرشتہ، اس سے ہم بچ سکتے ہیں؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اللہ کہتے ہیں موت تمہیں پا کر رہے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں کے اندر بند ہو جاؤ، موت تمہیں ڈھونڈ لائے گی، پا لے گی تمہیں۔ فرمایا ہماری آیتوں کو، وہ لوگ جو دوڑتے ہیں ہماری آیتوں کے ہرانے میں،
اولئک لہم عذاب من رجز علیم، یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے بلا کا عذاب ہے دردناک، بلا کا عذاب دردناک، بہت خطرناک پکڑ ہے ان کی، جو لوگ اللہ کی آیتوں کو ہرانے میں، یعنی اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے ہیں، اللہ کے حکموں کو نہیں مانتے ہیں، اللہ کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، اس کے پیغمبر کو نہیں مانتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بڑا خطرناک عذاب ہے۔ اس لیے قیامت آئے گی۔ قیامت کیوں آئے گی؟ ایک بات ذہن میں رکھیں آج کے سبق میں، قیامت اس لیے آئے گی تاکہ نیکی والوں کا نیکی کا پھل دیا جائے اور برائی کرنے والوں کو برائی کا پھل دیا جائے، اس وجہ سے قیامت آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آخرت کا یقین عطا فرمائے اور آخرت کی